Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark, Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूँ आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच इस वक्त जारी है उसमें 50th ओवर यानी आखिरी ओवर का खेल जारी है. पाकिस्तान हैज़ मैनेज टू स्कोर 279 फॉर 5. ये इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 260 270, ये उससे ऊपर चला गया है. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही अब तक बैटिंग में पाकिस्तान की. अब्दुल्ला शफीक ने 58 की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली. बाबर आजम जो कि काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, आज 74 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है. सऊद शकील फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे, बट एक अजीब सा शॉट खेला जिसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी. 25 रन बनाकर आउट हुए. अभी अब से कुछ देर पहले छठी विकेट गिर गई है. इफ्तिखार आउट हो गए हैं 40 रन पर. 27 बॉलें इफ्तिखार ने खेली और बहुत ही धुआंधार बैटिंग कर रहे थे. शादाब खान अभी विकेट पर मौजूद हैं. और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नूर अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है. वेलकम टू द शो. तो बासित भाई, सिचुएशन आपके सामने है. हम तो समझ रहे थे कि 250 प्लस वुड बी अ विनिंग स्कोर. तो यहाँ तो बहुत अच्छी बैटिंग हो गई पाकिस्तान की तरफ से. बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी है. स्पेशली जो आपने नाम लिया अब्दुल्ला शफीक, मैं इमाम को भी पीछे नहीं हटाऊंगा, हालांकि उसने रन्स कम करें, लेकिन जो पार्टनरशिप लगाई ना 56 रन की, उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा. और आज तो ऐसे खेले थे जैसे तो बार बार 260 270 कह रहे थे. बिल्कुल ऐसे ही. मैं तो 230 240 पहले टारगेट सोच रहा था, लेकिन एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट फिनिश किया इफ्तिखार ने और शदाब ने. जैसे बैटिंग की और बेस बना के दी ऊपर से अब्दुल्ला शफीक ने. अफसोस है 58 पे आउट हुआ. इतना जबरदस्त बैक टू बैक दूसरी 50 आगे लेके जाना चाहिए. बड़ी इनिंग्स, मैं कहता हूँ ना कि अभी कल ही मैच खत्म हुआ, एक बड़ी इनिंग नजर आई और मैच्योरिटी वाली. तो वो मैच्योरिटी अब्दुल्ला शफीक में नजर आती है. जैसे उसने शॉट्स खेले हैं, जैसे स्पिनर्स को उसने टैकल किया, तो बड़ा स्कोर करना चाहिए. लेकिन बेस बना के दी. उसके बाद फिर बाबर ने अपनी फॉर्म लेके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था पाकिस्तान टीम के लिए कि एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना. वो बाबर का यही रोल था कि उसके साथ कोई प्लेयर्स ले. तो वो ये आज नजर आया. शदाब को खिलाया, इफ्तिखार को खिलाया. जैसे ऐसी बॉलिंग के खिलाफ तो इफ्तिखार तो अनप्लेएबल बैटिंग करता, अनबिलीवेबल बैटिंग करता है. उसने वो करके. अच्छा, यू हैव बीन क्रिटिकल फॉर इफ्तिखार. मैं कहता हूं कि हमारे पास ऐसा पावर हिटर नहीं है. आप कहते हैं कि उसको और करना है, और तो करना है, लेकिन और करना है. लेकिन मैं अब क्या कहूं, स्पिनर ऐसे थे, क्वालिटी स्पिनर्स थे. इफ्तिखार को समझ नहीं आती. पेसर के अगेंस्ट देख ले उसने कैसे पावर हिटिंग दिखाई है, ये उसमें खासियत है. लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं तो आप उसको उसे नंबर पे भेजें और शायद अच्छा करे और बड़े रन्स करे. आप बड़े रन्स करना T20 हो तो आप करें. जी बोले. बिल्कुल आपका बोलना बिल्कुल सही है कि अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी हिटें मारता है. जिस टाइप का वो बैट्समैन था ना, उस हिसाब से वो कम हिटें मारता. नहीं वो ये मतलब हमारा टाइम खत्म. लेकिन हमने देखा हुआ है ना कामी को, सबने देखा हुआ है. बट वो बिल्कुल डिफरेंट है ना. वो तो न्यू बॉल पे ज्यादा इनका तो बड़ा छोड़े, मैच की बात करें, लड़कों की बात करें. हमारा टाइम नहीं. हम मेरा पॉइंट ये है कि जो इस पूल में लड़के हैं ना इस पोजीशन के लिए, वी हैव आसिफ अली, वी हैव इवन फॉर दैट मैटर हैदर अली तो ऊपर जाते हैं, लेकिन खुशदिल शाह और ये इस लॉट में बेहतर है. सबसे बेहतर है. उनसे बोलो जो ऑप्शंस है उनमें तो बेस्ट ऑप्शन है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम इस वक्त बेस्ट अवेलेबल पावर हिटर इस रोल के लिए इफ्तिखार ही है. और ये भी अच्छी चीज है, शुक्र है टीम में. शुक्र है टीम में. अगर इसके बाद अगर मुझे कोई लगता है आगे जाके होगा तो वो फ्यूचर में आने वाले वक्तों में आजम खान बिल्कुल एग्जैक्टली, देयर इज नो क्वेश्चन. वो भी पावर हिटिंग में बहुत कमाल है. शोएब, आर यू हैप्पी विद बाबर आजम्स परफॉर्मेंस? बिकॉज आप बार बार बोलते हैं कि कप्तान को चलना है, उनको रन करने हैं. ठीक है, वो आज 100 नहीं कर पाए, लेकिन दिस वाज एन इंपॉर्टेंट नॉक. 100 से कम भी नहीं है. इस पिच पे से वो पूरी जो है वो 4 स्पिनर लेकर आए थे. चले जी, थैंक यू कि आप मेरी बात को मान रहे हैं. आज के मैच में मैं समझता हूँ कि आप मान रहे हैं इसलिए थैंक यू. आज के मैच में समझता हूँ कि शुरू से लेके अब तक पाकिस्तान के तमाम बॉक्सेस क्लिक होते जा रहे हैं. टॉस आपने लकीली जीता, फिर टॉस जीत के फैसला अच्छा किया कि आप पहले बारी लेने गए. आपने जो है ना एडवेंचर करने का नहीं सोचा. आपको ओपन अच्छा मिला. अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी बारी ली. फिर आके बाबर ने जिस तरीके से एंकर किया इनिंग को, पूरी लेके चलते रहे. ऑल्दो के रिजवान जल्दी चले गए, लेकिन फिर जो है वो सऊद के साथ प्रेशर बिल्ड किया. फिर शादाब आए, फिर इफ्तिखार आए. सब ने ऑलमोस्ट जो है वो हिस्सा डाला है.
283 کا اب ٹارگٹ ہے. اگر ہم یاد کریں تو ان کے کیپٹن نے کہا تھا کہ 250 تک ہمارا ہے کہ ریسٹرکٹ کریں, ہم کمفرٹیبل رہیں گے اس کے نیچے. تو ان کی اس سے لمٹ سے 33 رنز تو اوپر چلے گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا پیچز نظر آ رہے ہیں, اگر تو پچ دھوکہ نہ دے, جس طرح کی نظر آ رہی ہے ویسی ہوئی, تو پاکستان کو آرام سے ان کو 200 سوا 200 کے اندر قابو کر لینا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آج کا میچ ہی آپ نہیں جیتیں گے. وہ جو ہم رن ریٹ کی بات کر رہے تھے کہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ, آسٹریلیا اور پاکستان, ان تینوں کے درمیان کوئی رن ریٹ کا اگر معاملہ بن جائے صورتحال, تو وہاں جا کے یہ ہو سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ 4 ٹیموں سے آپ نے میچز جیتنا ہی جیتنا ہے. بالکل, لیکن ابھی جو لاسٹ 2 میچز میں پرفارمنس تھی اس پہ آگے تھوڑے سے ہو رہا تھا. پھر مجھے تھا کہ اگر ٹاس وہ جیت جائیں گے اور پہلے وہ باری لے لیں گے تو کہیں پاکستان مشکل میں نہ آ جائے. اللہ کرے کہ آج کی جیت جو ہے وہ پاکستان کا مومنٹم بنائے. بالکل صحیح ہے. اور کس طرح سے پاکستان کی وکٹیں گری, تو تھوڑا شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں چنئی سے, ان سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, ٹاس جیتا, 283 کا ہدف دیا, کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت ہی اچھا ٹاس جیتا پاکستان نے اور ایک اچھا فائٹنگ ٹوٹل بنایا ہے. بابر اعظم نے جس طرح بیٹنگ کی ہے, اب امید یہی ہوگی کہ پاکستان آگے بھی اسی طرح بیٹنگ کرے. بالنگ اچھی کرنی پڑے گی, اس لیے کہ آپ کو وکٹیں چاہیے. اور ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کی تھیم یہ ہے, ڈو واٹ کین یو گیٹ وکٹس. اب وکٹس چاہیے اور اسپیشلی رحمان اللہ گرباز کی, ابراہیم زدران کی جلدی وکٹیں چاہیے. وہ دونوں ایسے ہیں جو اچھا اوپننگ سٹینڈ دیتے ہیں اور اچھی اوپننگ سٹینڈ سے پلیٹ فارم بنتا ہے. تو پاکستان کو یہ میچ جیتنا ضروری ہے. بیٹنگ اچھی ہوئی, آغاز اچھا ہوا تھا, اور آج تو سب سے ایک انوکھی چیز یہ ہوئی کہ پاور پلے میں بھی اس سال کا پہلا چھکا عبداللہ شفیق نے لگانے کا اعزاز حاصل کیا. اچھا, آپ ہمیشہ بیٹرز کی شارٹ سلیکشن پہ بات کرتے ہیں, آج ٹھیک رہے, صحیح ہے, کیا کہیں گے آج؟ شارٹ پورے نہیں کھیلتے, یہ ہمارا ایکسپرٹ پینل بتائے گا. جس طرح عبداللہ شفیق نے پوری طرح بال کے اوپر آتے ہوئے شارٹ نہیں کھیلا, امام نے پوری طرح بال کے اوپر آتے ہوئے شارٹ نہیں کھیلا, سعود شکیل اچھا کھیل رہے تھے, ان میں تھرک ہے, ان میں انوویشن ہے, وہ ادھر ادھر ہٹ کے کھیلتے ہیں تھوڑا. ایک ہم نے پچھلے میچ میں دیکھا پیڈل سویپ بہت اچھا کیا تھا, لیکن آج بھی اچھا خاصا قدموں کو استعمال کرتے ہوئے بال کی پچ پہ پہنچے اور گیند سیدھی کھڑی کر دی. پورا شاٹ کھیلتے تو یقیناً راشد خان کے اوپر سے جاتا, اور اس کے اوپر جو راشد خان کا ریئیکشن تھا وہ آپ کو بتائے گی کہ کتنی ہاسٹیلٹی ہے آن دا فیلڈ. گراؤنڈ کے باہر تو گرمی بہت تھی, آج 34-35 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. وارننگ بھی تھی کہ جی بہت زیادہ ہیٹ ویو ہوگی اسپیشلی آفٹر نون میں, لیکن گراؤنڈ میں بھی ہم نے گرمی دیکھی کہ جس طرح راشد خان نے بال تھرو کیا زور سے, غصے سے کہ ہم نے کیچ کر لیا, تمہیں آؤٹ کر دیا. تو یہ رائیولری ہے افغانستان اور پاکستان کے کرکٹ میں, اور پاکستانی کھلاڑیوں نے اس طرح مطلب بیہیو کیا, اچھا بیہیو کیا افغانیوں کی طرف, لیکن افغانستان کے کھلاڑیوں کا رویہ اتنا اچھا نہیں تھا. اور جہاں تک آپ کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں تو کراؤڈ نیوٹرل ہے, سپورٹ ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اچھا, وہ جو بات کر رہے تھے کہ شارٹ سلیکشن, یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اوپننگ پارٹنرشپ بڑی امپورٹنٹ تھی, بٹ امام ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو وہاں امام کو کیا کرنا ہے کہ وہ, ان کا تو ایک تھا نا اس طرح کی پچ, اس طرح کی کنڈیشن, تو ان کے مطلب کی ہے جس بال پہ وہ آؤٹ ہوئے وہ تو شارٹ بال ہی تھا نا, وہ اس پہ انہوں نے شارٹ تو صحیح مارا, اب یہ کہ بیڈ لک کے ہاتھ میں چلا گیا. اسی طرح جو عبداللہ شفیق کا بتا رہے اس نے وہ سویپ مارا ہے, اب نہیں لگا, بیچ میں تھا, شاید وہ سمجھ رہا تھا لیگ سٹمپ پہ بال ہے. جو سب سے زیادہ بیٹ شاٹ مارا ہے رضوان نے نہیں مارا ہے, سب سے بڑا بیٹ شاٹ تو سعود شکیل نے مارا ہے. سب سے بڑا بیٹ شاٹ آپ تیسری دفعہ آؤٹ ہو رہے ہیں, اگر آپ کو وارم اپ میچ یاد ہو اس میں بھی اس طرح آؤٹ ہوا ہے. ادھر ٹیپ نہیں کرتے, مطلب وہ ایک کیا بولتے ہیں جملہ, اگینسٹ مطلب فلک نہیں, ٹیپ کر رہا ہے کہ میں اوپر سے مار دوں, اچھا چپ کر رہا ہے. یہ چپ والے مطلب ٹورنامنٹ تھوڑی ہے, یہ تو آپ ورلڈ کلاس بالرز ہیں آپ کے سامنے, آپ کو پورا مارنا چاہیے ورنہ سنگل نیچے لیں. یہاں پہ چپ شاٹ نہیں لگے گی, اور چپ شاٹ آپ مار بھی رہے تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے, تو بیلنس کیسے ہوگا آپ کا, جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے مار رہا ہے. یہ تیسری دفعہ آؤٹ ہوا ہے, بیٹ شاٹ, بہت ہی بیٹ شاٹ مارا. اظہر, یہ بیچ میں ہمیں ایک ایسا پلیئر جو تھا بہت ٹائم سے ریکوائرڈ تھا, جو اسپن اچھا کھیلتا ہو, اینڈ وی فاؤنڈ سعود شکیل, ہی از ویری گڈ. اگر آپ سارا ڈیفیکلٹ پارٹ پورا کر لیتے ہو, وہاں اندر رہتے ہو, مشکل وقت گزار لیتے ہو, اب آپ کے شاٹس بھی لگ رہے ہیں, اینڈ دین ون بیڈ شاٹ, وہ اس پہ کیا کہیں گے کہ سیکھنا ہے نا ان کو. بالکل, اگر تو جس طریقے سے اس اوور میں بھی چوکا لگا چکے تھے, تو آئی تھنک کہ اگر تو ہونا یار تھوڑے سے عرصے سے آپ کو رن نہیں مل رہے, اب وہ فلوئنٹ شروع ہو گئی تھی ان کی اننگ. اسٹارٹ میں obviously راشد خان بھی بالنگ کر رہے تھے,
थोड़ा सा ट्रिकी था. जो नूर है वो भी गूगली भी कर रहे थे लेग ब्रेक, तो थोड़ा सा इजी नहीं होता आते ही इनको पिक करना. फिर वो पिक भी करना शुरू कर दिया, आपको रन्स भी मिलना शुरू हो गए. आई थिंक अगेंस्ट द स्पिन जाना, यही शॉट ये एक्स्ट्रा कवर मारते हुए आउट होते, इनसाइड आउट मारते हुए आउट होते, तो आप कह सकते. लेकिन ये शॉट ऑलमोस्ट नथिंग शॉट था. आई थिंक वो खेलना कुछ और चाहते थे. इन दी एंड बीच में हाफ एंड हाफ शॉट कर मार के आउट हो गए. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी स्टेज पे आपको मिली है, तो कोशिश ये करें जब अच्छी पोजीशन में आ गए हैं तो इनिंग्स को लंबा लेके जाएं. और आई थिंक साउथकील स्टिल आई एम बिग फैन ऑफ हिम फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स. ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन इस तरह की मिस्टेक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जब हम कहते हैं ना, आप थोड़ा सा मौका देते हैं, फिर आपका वापस खींचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आई थिंक कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका फुल यूज मेक फुल यूज ऑफ इट. कामरान, सऊद शकील स्किल सब कुछ है, सारे बॉक्स चेक करते हैं, ही हैज़ टू लर्न फ्रॉम दिस. देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और 2-3 मैचेस हो गए हैं. जितना जल्दी इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेगा उतना अच्छा होगा साउथ के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी. मैच्योरिटी आएगी, बड़ी इनिंग्स, मैच को कैसे लेके जाना, वो चीज़ें सारी जितनी जल्दी कर लेगा उतना अच्छा, क्योंकि टीमें बड़ा वर्क करके आई हैं. तो साउथ को भी अब वर्क करना पड़ेगा. बड़ा ज़बरदस्त खेला, लेकिन वो टाइम नहीं था शॉट मारने वाला. शुक्र करे इफ्तिखार की शॉटें लग गई हैं, शदाब के रन्स हो गए हैं, नहीं तो हम 250 के अंदर ही रहते. जैसे प्रेशर बना के चला गया था जिस टाइम पे वो आउट हुआ. तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि जितने मैचेस चेन्नई में हुए ना, ऐसी पिच नहीं खेली. ये भी एक ज़हन में रखिए. ये बेहतर खेल रही है, ये बहुत बेहतर खेली. वैसे फोर वाला ब्रेक नहीं हुआ, कोई मट्टी हमने टूटती हुई देखी नहीं बॉल के साथ आते हुए. जबकि इस पे दोबारा मैच हो रहा है, दोबारा मैच, तीसरा मैच हो रहा है इस ग्राउंड में. तो इसलिए छोटी टीम थी, उन्होंने लास्ट 10 ओवर्स में हमें 91 रन दिए हैं. ये भी सोचना चाहिए कि उनकी फास्ट बॉलिंग इतनी पेस वाली नहीं थी, मैच्योर नहीं थी, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी. फिर कैप्टनसी जैसे बासित भाई बताते हैं, ठीक है कैप्टनसी उसकी अच्छी नहीं है. जैसे इमाम को जैसे आउट किया था ना उमर जई ने, वहाँ पे उसको 2-3 ओवर और करवाने चाहिए थे. फौरन स्पिनर ले आया, वहाँ पे ओवर निकल जाते हैं. डेथ में आके हम लास्ट मैच में भी कहते हैं कि राशिद के ओवर बचाने बड़े ज़रूरी हैं. फिर मुजीब से भी पूरे ओवर नहीं करवाए. तो ये कैप्टनसी नज़र आ रही है कि बड़ी वीक नज़र आई है. बिल्कुल सही है. अच्छा, शादाब का वापस आना, आई अंडरस्टैंड, हम बार बार यही बात करते हैं कि उनका मेन काम है विकेटें लेके देना, बट ऑब्वियसली ही इज़ एन ऑलराउंडर. तो उनका वापस आना, क्या ये रेस्ट उनके लिए बेहतर साबित हुई है कि ही सीम्ड अ बिट फोकस्ड व्हेन ही वाज बैटिंग? नजीब, अभी तो उन्होंने बैटिंग करी है ना. हाँ. मेन चीज है जब वो बॉलिंग करेंगे, उसके बाद अगर हम एनालिसिस करें वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेन जॉब उनकी बॉलिंग है. वो है, आप भी सिलेक्टर हो या कप्तान हो तो आप उन्हें पहले एज ए बॉलर खिलाएंगे ना. हाँ, वो यहाँ पे 3 आउट करे, 2 आउट करे तो फिर बात है कि हाँ ये रेस्ट उसके लिए अच्छा हो गया. अमूमन बोला जाता है कि रेस्ट से फायदा होता है. हमने अपने टाइम में देखा है, इंजी को एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वसीम भाई ने उसको रेस्ट कराया था एक मैच के. मैं इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हारी फॉर्म वापस आ जाए. और जब वो खेला उसने 56 करे और बहुत टॉप क्लास करे. तो बास टाइम ये होता है, रेस्ट भी अच्छी चीज होती है, लेकिन लेट्स सी उसकी बॉलिंग कैसी होती है. रेस्ट कहें, ड्रॉप कहें, बिठाना कहें, जो भी कहें, बट मेरा पॉइंट ये है कि जब तक एक प्लेयर को ये रखता है ना कि आई एम इररिप्लेसेबल, तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है और वो उस चीज को शायद ना चाहते हुए सीरियस ना ले, तो वो सीरियसनेस वापस आती है ड्रॉप होने के बाद. अलावा आप थोड़ा सा फ्रेश होते हो, यू नो, आप पे बर्डन आता है. आप ना सिर्फ आप समटाइम ये होता है कि यार कि मेरी जगह पकी है, कि ये भी हो रहा होता है कि आप खेल रहे होते, बार बार आप परफॉर्म्स नहीं कर रहे होते, तो आप पे एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, जैसे फखर पे हो रहा था बहुत ज्यादा. आई थिंक कि वो एक रेस्ट करना, और आज के मैच में पाकिस्तान शादाब का खेलना शायद बेहतर, ये नहीं कह रहा कि नवाज स्कोर नहीं कर सकता था, लेकिन स्पिन को देखते हुए ना शादाब स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और आप पाकिस्तान के लिए शायद ऑटोमेटिकली थोड़ी ब्लेसिंग होगी. और उन्होंने जो इनिंग खेली है उससे उनकी बॉलिंग में कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए. इस इनिंग के बाद तो जरूर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपने कंट्रीब्यूशन किया है. आज हो सकता है आज 4 से 60 रन का फर्क जो है वो पड़ा हो उनकी बैटिंग की वजह से. बिल्कुल सही है. कामरान, शादाब के इस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहिए? जो आपने बात की है ना, ये चीज हम लोग पहले कर लेते हैं ना इस वर्ल्ड कप से पहले. आपको बैकअप भी तैयार होता, ये भी फॉर्म में रहता, और फॉर्म ऐसे इसकी रहती, ये हमें ट्रबल नजर ना आती वर्ल्ड कप में शुरू के मैचेस में. ये प्लानिंग मैनेजमेंट का काम है, चीफ सेलेक्टर साहब का काम है, कोच का काम है, और सबसे बड़ा कप्तान का काम है कि वो भी टीम बनाए, बैकअप भी बनाए. तो इसलिए ऐसे नहीं हम कहते कि सौरव गंगुली क्यों ग्रेट कप्तान है, क्यों ये आज इंडियन क्रिकेट को इतना बड़ा वो बना के चला गया, इतने बड़े प्लेयर दे के गया, फिर उसके बाद जो MS धोनी लेके चला, विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा, ये उसने बेस बनाई है. तो ये मिसाल अब बाबर को करनी चाहिए. ऐसा टाइम दोबारा कभी ना आए, तो आप देखना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लड़कों को देखना चाहिए, और बैकअप ऐसे तैयार होते हैं. हम एक मैच के बाद कह रहे हैं कि ब्लेसिंग है पाकिस्तान टीम के लिए, ये अफगानिस्तान की टीम है.
یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ پرابلم ہمیں ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کلیئر مائنڈ کے ساتھ آیا. ابھی 4 آؤٹ کرے 3 آؤٹ کرے, کانفیڈنس آئے گا آگے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ ہے, نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے, تو ٹیم کے لیے اچھا ہوگا. شعیب, یہی شاداب والی بات کہ ابھی جیسے باسط بھائی نے کہا کہ یہ وکٹیں لیں گے تو آگے بات ہوگی, بٹ یہ تو ہمارا پرابلم شاداب سے ہے نہیں, ہمارا تو پرابلم ہے بڑی ٹیموں کے خلاف وکٹ لینا. مجھے یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شاداب 2-3 آؤٹ کر سکتے ہیں, 4 بھی کر سکتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از جب اپوزیشن ٹف ہو وہاں وکٹس نہیں لے کے دے پا. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, اور میں اپیل بھی کروں گا وہ سارے سوشل میڈیا کے پیڈ کمپینر سے کہ انشاءاللہ پاکستان آج جیتے گا, لیکن اس پہ شاداب کو اتنا زیادہ بڑا ناک بنا دیا جائے آج کے میچ کے اوپر کہ جو ہے نا وہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے. ضروری ہے لیکن کب, جب وہ بڑی پرفارمنس دے. یہ اچھی بات ہے کہ اگلا میچ آپ نے بڑی ٹیم سے کھیلنا ہے, اور اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر شاداب کو وہی افغانستان ملی ہے جس کے خلاف ابھی ریسنٹ بھی وہ 4 غالباً آؤٹ انہیں کیے تھے, اور ان کا ریکارڈ ویسے بھی اچھا ہے بلے سے بھی بال سے بھی افغانستان کے خلاف. بٹ اس سے ردھم تو آپ پکڑ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو منوانا ہے تو پھر اگلا میچ اسی گراؤنڈ پہ جنوبی افریقہ سے ہوگا, تب آپ کو منوانا ہوگا. اور میں جس طریقے سے کہنا کہ آج کے میچ کے باکسز تو آپ ٹک کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور ہمیں اس لیے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آخری 2 میچز جو ہیں وہ بہت برا کھیل کر آئے ہیں, کوئی اچھا کھیل کے آپ نہیں ہارے ہوئے, اس لیے ہمیں یہ پرفارمنس اچھی لگ رہی ہے. لیکن کامران اکمل والی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم افغانستان سے ٹکرا رہے ہیں, ہمیں ان کی تعریف کرنا بنتی ہے, لیکن اتنی تعریف نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ پچھلی شکستوں کو بھول جائیں اور اگلے آنے والے میچ کو فراموش کر بیٹھے. تو آج اگر وہ 4 بھی آؤٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, ہمیں تعریف کرنی چاہیے, بٹ اصل امتحان ان کا ہوگا جنوبی افریقہ کے خلاف. بالکل اسی بات کے ساتھ یہاں لیتے ہیں بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ. Glad to have you back once again to our special transmission. بات کریں گے اب تھوڑی سی پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے, جس میں عبداللہ شفیق نے اس ورلڈ کپ میں اپنی مسلسل دوسری نصف سینچری کی ہے. افغانستان کے خلاف جو 58 رن کی ناک کھیلی ہے وہ بڑی شاندار رہی. باسط بھائی کیسا دیکھتے ہیں عبداللہ شفیق کو؟ مجھے تو مطلب لگتا ہے کہ ہی ہیز آل دا شاٹس, اور پی ایس ایل میں بھی یہ تھوڑا آئیڈینٹیفائی ہو رہے تھے کہ یہ کٹ پل اچھا کھیل لیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے آگے جو بڑی ٹیموں کے خلاف یا اوے جا کے ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ ان کے پاس یہ شاٹس ہیں. جو ٹیسٹ میچ میں رنز کر لے نا وہ آپ کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لے گا, لیکن جو T20 سے ٹیم میں آتا ہے نا اس کا ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. اچھا جی, چاہے 50 اوور کی کرکٹ ہے نا, T20 والا پھنسے گا, ٹیسٹ میچ والا نہیں پھنسے گا, وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے گا, مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, ایڈجسٹ کر لے گا. صحیح ہے, لیکن T20 والا ٹیسٹ میچ میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. بالکل صحیح ہے. حالانکہ آج کل کو سب یہی بول رہے نا کہ T20 کی طرح آپ ٹیسٹ میچ کھیلیں. نہیں, وہ صرف ایک بیس بال چل رہی ہے, باقی تو سب اپنے ہی پیس پہ سب میں نے دیکھ لیں اس ٹیم کا کیا حال ہوا ہوا ہے. نہیں, T20 کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اس کی پرفارمنس پہ آگے کرکٹ میں. صحیح کہا باسط بھائی نے, ٹیسٹ میچ میں جو رنز کرتا ہے نا اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے سنگل کیسے کرنی ہے, گیپ کیسے ڈھونڈنا ہے, بڑی ہٹ کیسے مارنی ہے. یہ سارا میرے خیال سے ایکسپیرینس آتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے, وہ نظر آیا. اتنی فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیلا ہوا, ٹیسٹ میچز میں 200 کر کے آیا, بڑی ٹیموں کے خلاف 100 کیا, تو آج فرق نظر آ رہا ہے نا کہ لمبی کرکٹ کا کتنا فائدہ ہے. بالکل صحیح ہے, ہم میں سب سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہوئے اظہر علی. نجیب بھائی ٹیسٹ نام کیوں پڑا ہے؟ بیکاز اٹس ٹیسٹ, ہر چیز کا ٹیسٹ. جی, تو اس لیے ٹیسٹ میچ بالکل. جو سب سے اچھی چیز ہے نا عبداللہ کی, وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں کہ یار مجھے اب بس میں نے اسکور کر لیے, وہ پوچھتا رہتا ہے. میں بھی جب ٹیم میں تھا تو ہر فرسٹ کلاس بھی اکٹھے کھیل رہے تھے, پوچھتا تھا. اور اس کا دیکھیں یہ نہیں ہے کہ سویپ نہیں مارتا, ہر شاٹ مارتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ پھنستا نہیں ہے زیادہ دیر. تو جس کا ایڈوانٹیج اس کو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے پریشر نہیں آنے دیتا, اور دلیر ہے, نکل کے چھکا مارتا ہے. اگینسٹ اسپن بھی کئی دفعہ آپ دیکھیں لیفٹ آرم اسپنر کو نکل کے چھکا مارتا ہے, فیلڈر پیچھے بھی ہو. تو آج کل کی کرکٹ میں آپ تھوڑا سا بالر کو انڈر پریشر کریں گے ہی تو آپ سکسیزفل ہوں گے زیادہ دیر کے لیے, اور اسمارٹ ہے, اور ہوپ فلی یہ آگے اور بہتر ہوتا جائے گا, بڑی اننگیں کھیلے گا. اور جیسے کامی بھائی نے بھی کہا تھا نا کہ جو شاٹ ہے اس کی ہائی کلاس پلیئر کے جتنے بھی ہائی کلاس پلیئر ہیں, بابر ہو جائے, روہت شرما ہو جائے, اس طرح کی شاٹیں جو ہے نا وہ مارتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس کے اندر وہ چیز ہے, کیونکہ خوبصورت بھی لگتا ہے کھیلتے ہوئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کو ایک بہت اچھا پلیئر ملے گا, لیکن ابھی لانگ وے ٹو گو. لیکن شن کی بہت ہی شاندار ہوئی ہے. پہلا جو چھکا مارا نا وہ روہت شرما کی طرح مارا, نشہ آیا دیکھنے کا, مزہ آیا, یہ میں بولوں گا. یہ کامی کے فیوریٹ شاٹس ہیں نا. مجھے اس میں ایک بات جو ہے وہ
مجھے اس میں ایک بات ایڈ کرنی ہے ریکویسٹ کے ساتھ جی. خبردار کسی نے یہ کہا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, پبلک کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں وہ مل گیا وہ مل گیا وہ مل گیا. عبداللہ شفیق کو عبداللہ شفیق ہی رہنے دیں. آپ ایسا کریں ادھر سے سٹارٹ کر لے کر پھر ہم آ جائیں گے. نہیں, میں یہ اس طرف جا رہا ہوں, سوشل میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں. میں سوشل میں نے کہا ہمارے پینل کی بات نہیں, سوشل میڈیا کی. کیونکہ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ابھی 2 اننگ ہوئی نہیں, وہ وراٹ کوہلی مل گیا, نہیں یہ صحیح کہا ہے اظہر نے کہا, کامران نے کہا کہ ویسے شارٹس یہ اچھا ہے, لیکن کہیں کہ وراٹ کوہلی مل گیا, ولیمسن مل گیا, فلاں مل گیا, عبداللہ شفیق ہی رہے. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل عوام کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ شفیق رہے گا تو بڑا کھلاڑی بنے گا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہیروز کو انجوائے کریں, ان کی اپنی ریس ہے, ان کا اپنا پیس ہے, کسی اور سے کمپیئر کرنے میں ان کو بھی انڈر پریشر نہ ڈالیں. اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ عرفان پٹھان نے بھی بڑی تعریف کی ہے عبداللہ شفیق کی, انہوں نے ایک ٹویٹ میں, تو ساری دنیا بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. عبداللہ شفیق از نیکسٹ بگ تھنگ فار ٹیم پاکستان. he's got proper technique to survive at this level. تو دنیا مان رہی ہے ابھی سے کہ he is the next big thing. Do you agree? اللہ کرے کہ عبداللہ شفیق ٹاپ کوالٹی پلیئر بنے. جیسے اجی نے بات کری نا کہ ابھی ٹائم ہے, اچھا ہے, گٹار بھی بہت اچھا بجاتا ہے, گاتا بھی بہت اچھا ہے, میں نے سنا ہے بڑا اچھی سنگنگ, انجوائے کرتا ہے, اور ایسی پرفارمنس دے اگلے 4 میچوں میں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سیمی فائنل میں پہنچیں انشاءاللہ. اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے ایک انسان کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے, جنہوں نے آج چون کی بڑی امپورٹنٹ اننگ کھیلی ہے, کیپٹن بابر اعظم. واٹ اے گریٹ ناک. اور بڑی خوشی ہے مجھے اس بات پہ کہ بابر اعظم کے رن ہوئے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اوور ٹو شعیب جٹ. نہیں, شعیب تو آج شعیب نے اتنی تعریفیں کی ہیں, میں نے اپنی چوٹی نوچی, یہ حقیقت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ چوٹی نوچی. ہاں کیا کہتے ہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہا. ہاں کان پکڑ لیتے ایسے زور سے دباتے. اچھا نیکسٹ ٹائم یہ کرنا ایزی ہو جاتا. تو شعیب نہیں, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں نے کہا نا کہ یہ 74 میرے نزدیک تو 100 جیسے ہی ہے, کہ آپ اگر بابر کی خدا نہ خواستہ وہاں وکٹ گر جاتی تو پھر مزید ہمارے پہ پریشر ہو جاتا ہے. ایک بڑا ستون ہے نا, اگر وہ گر جاتا ہے اپوننٹ کو بھی نا چڑھ کر پھر بالنگ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے بڑا مارکا سر انجام دے دیا ہے. بابر کی کلاس پہ تو کسی کو کبھی کوئی فرق نہیں رہا, کوئی شک نہیں رہا. اور میں نے جتنی بھی تنقید کی ہے, ہو سکتا ہے کبھی فارم پہ کی ہو, کپتانی پہ تو میں عموماً کرتا ہوں, بٹ ان کے سکلز پہ, ان کی ٹیکنیک پہ, ان کے ٹیمپرامنٹ پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی تنقید کی ہوگی. تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بالکل صحیح ہے. کامران وہی تھوڑا سی ایک چیز ایڈ کروں, ابھی کامی وراٹ کوہلی کی بات کر رہا تھا نا, ٹرومینڈس پلیئر ہے, مطلب دیکھتے ہیں مزہ آتا ہے. دونوں میں فرق پتہ کیا ہے, وہ شارٹ چوکے بھی مارتا ہے اور ہلتا جلتا بھی زیادہ ہے. یہ بالکل کام رہتا ہے, کپتانی کرے گا کام, شارٹ کھیلے گا کام رہے گا, فیلڈنگ میں بھی کام رہے گا. دونوں میں یہ ڈفرنس ہے. بالکل آئی اگری ود دس کہ وہ ٹیمپرمنٹ, ایک انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی تو اس کا حصہ ہوتی ہے جو وہ پلیئر ہوتا ہے. کامران یہی بات کہ انڈیا اچھا پرفارم کر رہی ہے نا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ وراٹ کوہلی چلتے رہیں, اور وہ چل رہے ہیں. اور ہمارے لیے بھی اب تک اس طرح کی پرفارمنس ہماری ٹیم سے نہیں آ رہی تھی کیونکہ بابر رن نہیں کر رہے تھے. اب بابر آج چلیں, اٹس اے گڈ سائن, ویری گڈ سائن. آنے والے میچز پہ بڑا کانفیڈنس آئے گا بابر کو, اور ضرورت بھی تھی. کلاس کا پلیئر جب رنز کرتا ہے, کپتان جب رنز کرتا ہے نا, تو پھر ٹیم بھی رنز کرتی ہے. آج مشکل ٹائم تھا, کپتان نے رنز کیے, ٹھیک ہے, اس نے بال زیادہ لیے, ڈیمانڈ تھی, لیکن اب ٹیم کو کانفیڈنس آئے گا, آنے والے بیٹسمینوں کو کانفیڈنس آئے گا. اس کا پورا کریڈٹ عبداللہ شفیق کو بھی جاتا ہے, جس نے بیس بنا کے دی, ایک اچھا سٹارٹ دیا. امام ٹھیک ہے آؤٹ ہو گیا جلدی, لیکن اوپننگ پارٹنرشپ بڑی زبردست. اب اس چیز کو بڑھانا ہے بابر نے, 100 کی طرف لے کے جانا. اب میچ ونر ہے, رضوان نے میچ جتوایا ہوا ہے, عبداللہ شفیق نے, اب سعود شکیل نے بڑے امپورٹنٹ ٹائم پہ آپ پہ رنز کیے افتتاح. تو یہ اچھا سائن ہے کہ بابر بھی فارم میں آ گیا. تو اب وراٹ کوہلی کی جہاں تک بات ہے, ان کی ٹیم میں وہ اس ٹائم سارے وراٹ کوہلی بنے ہوئے ہیں, کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ملا ہوا. جو پریشر آیا وہ وراٹ کوہلی فنش کر کے گیا. روہت شرما نے بھی 100 کیے ہوئے ہیں, گل نے بھی 250 کیے ہوئے ہیں, شرییس ایئر نے بھی 50 کیا, کے راہل نے بھی بڑے رنز کیے ہوئے ہیں. اس وقت ان کی کمپلیٹ بیٹنگ لائن ہے فارم میں ہے, بیکاز آف ریسٹ, ورک لوڈ مینج, ایک پلاننگ ورلڈ کپ میں آئے ہیں, وہ تیاری کر کے آئے ہیں, وہ ایک کرکٹ سے دور ہوئے ہیں, چھوٹی کرکٹ سے, جس کی وجہ سے آج ورلڈ کپ میں فرق نظر آ رہا ہے. بٹ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دے ہیو ون چیزنگ, اور وہ ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. وہ تو دیکھیں, آپ کو
میں تو کہتا ہوں کہ کوالٹی بیٹنگ لائن اپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن چیز میں وہ اچھے ہیں، وچ از ایون بیٹر. دوسرا یہ ہے کہ بابر کی بات جس طریقے سے ہو رہی ہے، بابر نے آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا، میرے خیال ہے 50 انہوں نے انڈیا کے خلاف بھی کیا، اچھے لگ رہے تھے اس میں بھی. اس کے بعد آسٹریلیا کا جو اس کے بعد میچ ہوا ہے اس میں بھی وہ جتنی دیر کھیلے اور ویسے لگ رہا ہے کلاس اپارٹ لگ رہی تھی، وہ تو انفارچونیٹلی آؤٹ ہو گئے. تو آئی تھنک کہ بیٹنگ کی فارم میں اتنا مسئلہ نہیں تھا، صرف یہ فارم ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کھیلا نہ جا رہا ہو، جو کنسسٹنسی ہوتی ہے. شاہین پہلی بال کرا، شعیب کیسا دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ؟ شاہین کو پہلی اوور میں 10 رن پڑے. دیکھیے شاہین کا وہی والی بات کہ اگر شروع میں ان کو وکٹ نہ ملے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آسٹریلیا کے خلاف جو وکٹیں ملی ہیں یہ سچ آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ سارے بلہ چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ گئے ہیں، آؤٹ ہوئے ہیں. بہرحال پنجہ تو لگ گیا ہے، لیکن اس پنجے سے اب ان کو اعتماد تو آیا ہوگا اور پھر آگے چھوٹا اوپوننٹ. اور اس کے علاوہ میں لسانیت کی بات نہیں کر رہا، بٹ یہاں پہ آپس میں دونوں ایک طرح کی زبان بولنے والوں کا ایک اینگر ہوتا ہے آپس میں ان کے نا، تو بڑا میچ پڑتا ہے. اور شاہین کو بتانا ہوگا کہ بھائی تم بچے ہو، میں بڑا ہوں، اور انشاءاللہ کرے گا، مجھے یقین ہے. شاہین پہ بھی ہے، ابھی جیسے افتخار کا جی کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیفرنس ڈالیں گے، تو آج جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو بچوں کی طرح ہی ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم نے تھوڑا سا ان کو سر پہ چڑھا لیا تو جو بچے سر چڑھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا مٹی سر میں ڈلوا دیتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سر پہ، میں نے کامران سے پوچھا کیا ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ سر پہ نہیں بٹھانا. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے اور بالکل کرنا چاہیے. انڈیا نے دکھایا ان کے ساتھ کھیل کے، بالکل. نیوزی لینڈ نے دکھایا، بنگلہ دیش نے دیکھے بنگلہ دیش 150 پہ آؤٹ کر دیا. وہ تو اس سے بہت زبردست وکٹ تھی، اچھی بیٹنگ کے لیے تھی دھرمشالہ، سوائے انگلینڈ کے جو کہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آئی ہے. نہیں انگلینڈ تو کرتا ہے نا ICC ایونٹ میں ایسا کوئی نہ کوئی میچ چھوٹی ٹیم سے ہوتا ہی ہے، خود نہیں کرتا، ہو جاتا ہے، پریشر لے لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک کوشچن کو آگے بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ونس اگین. 2 اوور کا کھیل مکمل ہو گیا. 18 رن ہے تو ان کا تو پیس وہی چل رہا ہے. تو ہمیں تو بڑا کہا گیا تھا کہ یہ سلو وکٹ ہے. ٹینشن ہو گئی نا. ہاں تھوڑی نہیں تھوڑی، کیونکہ مجھے پتا ہے نہیں مجھے تھوڑی ہی ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے جو یہ 2 بیٹسمین ہیں، دس از دا وے دے پلے. ایکچولی ان کے یہاں تو زیادہ تر اسی طرح سے کھیلتے ہیں، بٹ یہی 2 خطرناک پلیئرز ہیں جو لمبا بھی لے کے چل سکتے ہیں. تو مجھے تھوڑا اس بات کی پریشانی ہے کہ جلدی وکٹ لینی ہے. واٹ ڈو یو سے؟ آؤٹ نہیں کریں گے تو پھنسیں گے بھیا. ہاں بالکل صحیح ہے. کیونکہ ابھی یہ جو رن دیا ہے، جملہ اس لیے بول رہا ہوں دیا ہے، چوکے لگے نا 3 تو فیلڈر دائرے سے آ رہا ہے پیچھے سے. ارے بھائی 1 رن تو بچاؤ جو پریشر پڑے. ان کے بیٹسمینوں پہ اگر ڈاٹ بالیں ہوں گی تو یہ پھر چلائیں گے. ڈاٹ بالیں نہیں ہوں گی، باؤنڈری ملے گی تو آرام سے کھیلیں گے. آئی تھنک بریک میں جو کامی بھی بات کر رہے ہیں، جو وکٹ ٹو وکٹ یہاں پہ بال کرنے پڑیں گے. جب آپ وتھ دیں گے نا رات میں تھوڑا سا بال بہتر آتا ہے یہ فاسٹ بالر کا. سر پہلا اوور جیسے کیا ہے شاہین نے، باؤنڈریاں 2 لگی ہیں، تو دوسرا بالر جو حسن علی کوئی نیا بالر نہیں ہے، کوئی اس کا ڈیبیو ورلڈ کپ نہیں ہے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب وکٹ پہ میں نے بال کیسے کرنی ہے، کیوں چوکے لگے ہیں. 3 بال اس نے لائن پہ کیے وکٹ ٹو وکٹ کھینچے ہوئے، ٹھک کر کے اس نے روم دیا، دونوں بیک فٹ پہ انہوں نے چوکے مار دیے. تو پتہ نہیں ایک دم سے نا مائنڈ ان کا بلاک ہو جاتا، مجھے لگتا ہے نئی چیز کرنے جاتے. پیشنس ان کے پاس نہیں ہے بالنگ کے کہ ایک جگہ ہم لوگ بالنگ تو کریں، ان کو پھنسائیں تو صحیح. وہ جہاں ڈاٹ بال ہوتے ہیں ایک بڑی شاٹ مارتے ہیں جس میں وہ رسک ہوتا ہے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز اپلائی نہیں کر رہے ہمارے بالرز. اچھا باسط بھائی، موسم جو ہے دن بھر گرم رہا ہے، 36-38 ٹیمپریچر تھا، اور کہا بھی جا رہا تھا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہاٹ ڈے. تو ہاٹ ڈے کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے شام ہوتی جائے گی ڈیو تو زیادہ پڑے گی کیونکہ ٹیمپریچر سڈنلی ڈراپ ہوتا ہے. فارمر کیپٹن اس وقت کیا ذہن میں چل رہا ہوگا بابر کے، اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بیکاز آگے جا کے نا آپ کے لیے میچز بہت ٹف ہیں، تو یو آر ان اٹ ٹو ون اٹ. تو کیا پلاننگ ہوگی اگر یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ تو پچ اچھا بہیو کر رہی ہے، شاید اتنا ایکسپیکٹ نہ کیا ہو؟ لیکن سمپل سی بات ہے، اس ٹائم پہ بیسکس پہ رہیں، اپنے پریشر بلڈ کریں. وکٹ آپ کو وکٹ ٹیکنگ بال سے اتنی نہیں ملیں گی جتنا پریشر بلڈ کرنے سے ملیں گے. ایک اچھے لائن لینتھ میں وکٹس کو انوالو رکھیں، ٹھیک ہے، لینتھ اچھی رکھیں، اور کوشش کریں جتنے زیادہ ڈاٹ بال ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ ٹیم جیسے چھوٹی ٹیم کہتے ہیں ہم، تھوڑا سا ان کا ایکسپیرینس وہی شو ہوتا ہے. جب تھوڑا سا پریشر بلڈ ہوتا ہے تو وہ پھر غلطیاں کرتے ہیں. تو ان کو ان کے اس چیز کو یوٹیلائز کریں میکسیمم. اگر آپ بہت ہو کتنی دیر سنگلیں کرتے ہو آپ، اگر آپ باؤنڈریز دو گے ان کو تو پھر ان کو اپرچونٹی ملے گی. دوسرا آپ دیکھیں نئے بال پہ آؤٹ نہیں نہ کریں گے. ہماری
ٹیم پہ کپتان پہ بھی پریشر ہوگا کہ ہم نے نئے بال پہ آؤٹ نہیں کیا تو ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا فارم میں نہیں ہے, ردم میں نہیں ہے, یہ بھی ایک پریشر کپتان پہ آئے گا. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہر میچ میں نئے بال پہ ہم لوگ آؤٹ نہیں کر رہے. سری لنکا کو بھی ہم نے 344 کروایا, پھر نیدرلینڈ کو بھی کروایا, آپ دیکھیں انڈیا کو کروایا. تو اس لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ پرانے بال پہ شعیب نے کہا انہوں نے گچکے چلائے ہیں تو وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, رنز کرنے گئے ہیں. ان کا پلان اچھا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ہم لوگ. تو یہ اس چیز پہ بھی سوچنا پڑے گا شاہین کو بھی, حسن کو بھی, کہ ہم نے نئے بال پہ 1-2 وکٹیں فرسٹ 10 اوورز میں لے کے دینی جو ہمارے آنے والے بالرز ہیں ان میں کانفیڈنس آئے. بالکل شعیب, یہی چیز کیونکہ بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ ویسا چل نہیں رہا جیسے باقی دوسری ٹیموں کا اسپن ہے. بڑی ٹیموں میں آئی تھنک کہ ابھی تک ہمارا ہی سب سے کمزور نظر آ رہا ہے. دیکھیں 1 بجے والی ٹرانسمیشن میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آسٹریلیا اور انڈیا کے میچ میں اگر دیکھیں تو ان کے اسپنر نے ان کے لیے گیم بنا دیا تھا سارا. اب ہمارے بیٹرز نے اپنا رول پلے کر دیا ہے. پیسرز ہمارے دیکھیں نا, یہ میچ نہیں ہے ایشیا کپ سے آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی وہ اسٹرگل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب جب اس میچ کو پکڑنا ہے, اس وکٹ میں ساری بات کر رہے ہیں کہ جی اسپن کو سپورٹ کرتے, جب آئیں تو افغان جو ہے وہ اس کو سنبھل کے کھیلنے کی کوشش کریں, وہاں پہ کوئی غلطی کر جائے. شاہین تو ایک لمبے عرصے سے ایسے ہی کر رہے ہیں, ہم اس کے پنجے کی تعریف اپنی جگہ کر لیتے ہیں, وہ پنجہ ہو گیا, بٹ ذمہ داری دکھانی پڑے گی بالرز کو. ٹھیک ہے, فائنل تھاٹس باسط بھائی کیا کہیں گے؟ یہ میچ ہمیں انشاءاللہ پاکستان اسٹریٹجی بتائیں نا, پوائنٹ بتائیں کیا کرنا ہے. ابھی تو اب فاسٹ بالر کے جب بال موو نہیں ہو رہا تو کوشش کریں اپنی لائن پہ بال کریں, ڈنڈوں میں بال کریں. 3 ڈنڈوں میں بال کریں گے وہ خود چانس لیں گے. اگر ذرا سے بھی ویورڈ ہوئے تو پھر تو انہیں بالکل ان کی فری زون مل جائے گا نا رنز بنانے کا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ ڈاٹ بال کرتے ہیں تو آپ کو پھر اسپنرز کو بھی کانفیڈنس ہوگا. اگر فاسٹ بالر رنز کھا جائیں گے تو اسپنر کا کانفیڈنس کہاں جائے گا. ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.